बरे नूर पर जलवा बार मशाइख सादात उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। जितनी बुलंद आवाज से आप एक दूसरे को चुप करा रहे हैं, उससे बुलंद आवाज से एक बार हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ के तो सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मुझे पता है अभी भी आपने जो दुरूद पढ़ा है हैदराबाद की आवाज नहीं है। ये हैदराबाद की आवाज बहुत मशहूर है, यहां से निकलती है तो दिल्ली तक भी पहुंचती है। उस आवाज में एक बार बारगाह मुस्तफा में दुरूद पाक पढ़े हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन अबदा। मेरे अजीजों, अब समझ में आता है कि सारी दुनिया हमसे परेशान क्यों रहती है। क्यों परेशान रहती है वो यहां देख के ही समझ में आता है, क्योंकि दुनिया को पता है ये ऐसी दीवानी कौम है कि अगर एक बार खड़ी हो गई तो कोई बिठा नहीं सकता। सबको पता है एक बार ये खड़े हो गए तो इनको कोई बिठा नहीं पाता। यही तो वजह है जिसको इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। वही बात है कि इस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फौलादी ताकत वो रखी है कि हजारों किस्मों से बिखरी हुई होकर के भी खड़े होने की ताकत रखती है। मर्तबा भी आपसे मैं खिताब नहीं कर सका था शोर शराबे की वजह से, इसलिए कि जितने लोग बैठे हुए हैं उससे ज्यादा बिठाने वाले यहां पर हैं। और एक बात आप सुनते होंगे, जिसकी घर में नहीं चलती वो मोहल्ले में ज्यादा चलाता है। अब जो बिठा रहा है तवज्जो, हम शाबानुल मुअज़्ज़म की उस अजीम रात रब की रुबूबी करने के लिए उसके तवज्जो कि अल्लाह तबारक व तआला का करो
اپنے رزق کے سامنے بھی کبھی جھکتی نہیں ہے. ہم روٹی بھی چاٹ کے، چاول کو بھی سر جھکا کر کے چاٹ کے نہیں کھاتے جیسے بکریاں کھاتی ہیں، بیل بھینس کھاتے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اٹھا کر کے منہ سے کھاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی صرف اس کے لیے رکھی ہے، یہ جھکے بارگاہ میں جھکے گی. اور آج پوری روئے زمین پر ایک ہی قوم ایسی ہے، جتنے لوگ بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں، ایتھسٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بے دینوں کی بات نہیں، ملحدوں کی بات نہیں، جو خدا کا تصور رکھتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا پھر کسی دوسرے دین کے ماننے والے ہوں، سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر بنائی ہے. جب تو نے ان واحد قوم مسلمان ایسی ہے، کروڑوں مسجدوں میں کہیں ہم نے خدا کی کوئی تصویر نہیں بنائی. تنہا یہ قوم ہے، فرماتا یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھنے والی قوم ہے. غیب بیٹھا ہوا اتنا سارا مجمع یا پوری دنیا میں جو سن رہے ہو، مجھے بتاؤ کیا کبھی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے کسی مولوی نے یا کسی پیر نے خدا کو دکھایا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. لیکن جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے یہ مسجدوں میں سجدے کے لیے گر جاتے ہیں. بنا دیکھے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والی واحد قوم ہے جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم عبادت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں آتی ہے. ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اللہ کا یقین رکھتے ہیں؟ آپ بھی اللہ کا یقین رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں بہت سارے ایتھسٹ نکلے ہوئے ہیں، وہ دلیل پہ دلیل مانگ رہے ہیں. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، کوئی دلیل آپ بتاؤ اللہ کے ہونے پر. ڈاکٹر اقبال نے ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھ کر کے ایک جملے میں جواب دیا. کہا میں اللہ کے وجود کو اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے ایسے شخص نے بتایا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں کہا. اس کی زبان سے نکلا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ کہا ہو. جب اس رسول نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ہے. یہ میرے عزیزوں آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشی ہے. یہاں آندھیوں اور طوفانوں کے دور میں بچے جو انٹرنیٹ کے دل دادا ہیں، ان کو نئی دلیلیں چاہیے، نئے ریفرنس چاہیے خدا کے ہونے پر. اور قرآن یہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں ہیں، تمہاری زندگی میں میری نشانیاں ہیں، کاش تم دیکھ لیتے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ 2 ٹانگ کا انسان زمین پر کھڑا کیسے رہتا ہے؟ یہ جو روزانہ کی چیزیں ہیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا، حالانکہ بہت تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے. ہماری اپنی حیات میں کہا گیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو نسیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو پھیلا دیا جائے تو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے. انسان کی اپنی زندگی کے اندر آپ کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. آپ کا اختیار کہاں تک ہے؟ ایک روٹی کھاتے ہو آپ، روٹی کو کہاں سے کہاں تک گزارا گیا ہے؟ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو گیہوں کی روٹی کھیت میں گئی، یعنی گیہوں کھیت میں، پھر فصل آئی، فصل کاٹی گئی، آٹا پیسا گیا،
اس کے بعد آٹا گھر میں آیا، گوندا گیا، اس کی روٹیاں بنی، توے پر بنی، پھر کھانے تک آئی۔ یہاں تک تمہارا اختیار ہے، کون سا گیہوں لینا ہے وہ تمہارا اختیار، کب کٹائی کرنا ہے تمہارا اختیار، آٹا موٹا پیسنا ہے کہ باریک یہ تمہارا اختیار، روٹی بڑی بنانی ہے چھوٹی بنانی ہے تمہارا اختیار، اب کھانے کے وقت بھی سالن سے کھانا ہے سوکھی کھانا ہے تمہارا اختیار، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ 2 ٹکڑے کر کے کھاؤ تمہارا اختیار۔ زبان کے اندر جانے کے بعد مجھے بتاؤ، وہ ایک روٹی ہے، اس روٹی سے کتنا گوشت بنے گا، کتنا خون بنے گا، کتنا منی بنے گی، کتنا کیا کیا بنے گا، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حلق سے نیچے جانے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ایک ہی روٹی ہے، تمہارے جسم کا گوشت بھی بنایا جاتا ہے، تمہارے جسم کا خون بھی بنایا جاتا ہے، عورت ہو تو اسے دودھ بھی دیا جاتا ہے، یہ تمام قسمیں تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں موجود ہیں، تمہاری حیات میں میری نشانیاں ہیں۔ سلام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ تمامی حضرات محفل رسول کو اس طرح کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو، رسول کی محبت کی علامت نہیں ہو سکتی۔ محفل رسول میں خلل ڈالنے والے کے لیے بہت بڑی وعیدیں ہیں، سے بچنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں چل رہا ہے، کوئی سرکس کا میلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو بٹھانے والے خاموش بیٹھو، آپ سب کو سمجھ ہے، عقل ہے، ادھر والے سارے لوگ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، میں بہت جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ توجہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، محفل رسول کیا ہوتی ہے توجہ، اگر اسی طرح سے رہے تو یاد رکھنا تم اپنے انجام کے لیے خود تیار رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اعلان کر رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جانا ہے، لوگوں نے پوچھا بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے کانوں میں اس کے تو میرا نام نہ آ جائے، غداروں میں میرا نام نہ آ جائے، اس لیے جہاں وہیں بیٹھ گیا۔ ایمان تھا اور ان کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے جو حالات ہیں نہیں ہے میرے عزیزوں، ہوا کرتی ہے کہ محفل رسول میں لوگ کیسے ہوتے ہیں، جانے کی بجائے اگر گناہ کر کے جائیں تو اس سے بڑی حرمہ نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بدنصیبی۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی، تمہارے گھر میں کبھی شادی ہو رہی ہو، 4 منچلوں کو بلا کر کے تمہاری شادی خراب کر دی جائے تو کیسے لگے گا تمہیں؟ تمہارے گھر کی محفلوں میں
کچھ بدماش آ جائیں آوارہ گردی کرنے لگ جائیں تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اور یہ محفل رسول ہے، عزت رسول کی قسم، اگر اس محفل پاک کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کسی چیز کی توہین ہوگی تو ہم یہاں سے پھر پکاریں گے، ہم یہاں سے پکارتے رہیں گے۔ ہم اپنوں کی خرابیوں کو بھی بولتے ہیں اور غیروں کی بھی۔ آپ توجہ سے سنو، نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق میں ایک عقیدہ دینے تمہیں آیا تھا، یقین اتنا بٹھاؤ کہ 1000 طریقے کی گمراہیاں آئیں، تمہارے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی رہے کہ اللہ نے مجھے ایمان پر زندہ رکھا ہے، مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے، ہر در پہ جھکنے والی پیشانی نہیں دیا ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم ہاتھوں سے بناتے ہوں، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جب چاہے توڑ دیں۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے میں کام تھے، ایک کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور ایک کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا کام ہے ایسے اسلام لانے سے پہلے؟ وہ صحابی کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا گلا مروڑ کر ہم دفن کر دیتے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ آج یاد کر کے رونا آتا ہے کہ کیسی جہالت میں ہم جی رہے تھے، گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ہم گلا گھونٹ کر مار دیتے اور دفن دیتے تھے۔ اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے۔ ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ تھی ہم الگ الگ قسم کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، سفر میں کبھی جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوندھ کر کے اس کا خدا بنا لیتے، ہواؤں کا خدا تھا، پانی کا خدا الگ تھا، جنگوں کا خدا الگ تھا، فتح دلانے والا الگ تھا، شکست دلانے والا الگ تھا، سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے، اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی اس خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے، کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے، آٹے کے تو بنے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے اب ہنسی آتی ہے۔ آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کا کتنا شکر بجا لاؤ میرے عزیزوں، کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا، تمیز دیا، اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے، اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے۔ ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی دیے ہوئے وہ قوم سے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے، خدا ہمیں بناتا ہے۔ ہم خدا کو چڑھاوے کر کر کے لڈو پوری نہیں کھلاتے، ہم بھوکے ہو تو میرا رب تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے، جب چاہے ہمیں چلاتا ہے، جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے، جب تک چاہے وہ موت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے کچھ جملے لوگوں کو برے بھی لگتے کے لیے بنائے ساتھ میں کھانے باقی گوبر کھانے والی کون نہیں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا کلو من الطیبات، جو پاک ہیں حلال ہے وہی کھاؤ۔ دودھ پیو، پیشاب مت پیو، ایک ہی جانور سے۔ پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اللہ نے سینس دیا ہے تمہیں، اخلاق دیا ہے، فخر کرو۔ ہو سکتا ہے کسی اور کو کوئی جملہ ادھر ادھر لگے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں
آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ خون پیتے ہو؟ خون نہیں پیتے، اس لیے کہ وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک بنایا، ناپاک بنایا۔ ہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال بنایا ہے، میرے آقا نے فرمایا دودھ میں شفا ہے، نکلتی ہے پیشاب، اس میں شفا نہیں، منع کیا گیا۔ تو آپ اپنے آپ کو ہر نام سے بچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ آج دیکھیں آپ کو یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، تمہارا وہ منصب نہیں ہے جس کو اقبال کہہ رہا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، ارے تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تم امت محمدیہ خیر امت پر نشہ کے اڈے پر رات دن گزارنا، یہ تمہارے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے تمہیں نشہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ جب پیشاب نہیں پیتے تو نشہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، ہاں دونوں بھی بیچی جا رہی ہے، مارکیٹنگ دونوں کو بھی خوب پھیلایا گیا ہے اور پیشاب کو بھی پھیلایا گیا ہے۔ دونوں چیزوں کو آپ ایک نہ، حرام ہے تو حرام ہے۔ اللہ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے، اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، ناجائز اور حرام چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ سکتی۔ اب آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں، پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے نہیں۔ یہ ایمان اور اسلام کی علامتیں بتا رہا ہوں، فخر کرو، پراؤڈ فیل کرو، اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو کبھی مجبور سوچتے بھی نہیں، اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مجبور نہیں ہے، وہ ہر شے کی طاقت رکھنے والا مالک و مقتدر ہے۔ اور جانتے ہو ہم تبھی ہم کو عقیدہ دیا گیا ہے، گھر میں پیدا ہوئے تھے، کسی مؤذن صاحب یا مولوی صاحب نے کان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ ہو، کیا کہا؟ زور سے بولو، یہ کلمہ سب سے پہلے کان میں آیا ہے، سب سے پہلے کان میں یہی اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بڑا کبھی نہیں ماننا، کوئی بیٹھ جاتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا، تھوڑے دنوں کے بعد سڑا ہو جاتا ہے۔ بڑا صرف اللہ ہے، اور پیدا ہونے کے وقت ہی نہیں، پھر جب مر گئے ہم، زندگی میں تو ہر نماز میں سنتے رہے، ہر مسجد سے سنتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن مرے ہمیں نہلا دھلا کر کے کفنا کر کے جنازہ لا کر رکھ دیا گیا، امام میت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھایا، پھر کیا کہا؟ دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی، دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی یہ کہہ کر کے بھیجا جا رہا ہے، تو آیا تھا دنیا میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جا رہا ہے دنیا سے یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بیچ والی زندگی میں کبھی شیطان کو بڑا نہیں سمجھا، کبھی شیطان کی طاقتوں پر اپنا دل نہیں دے بیٹھنا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نے اس میں ایک عقیدہ دیا ہے، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دو صفتیں اللہ نے بیان کیا، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ وہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ آپ اللہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ تھا نہیں، اللہ بڑا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، یہی عقیدہ ہے۔ حی اور قیوم کا مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا۔ اے مسلمانوں، یہ ساری تمہیدی باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق
جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، وہ لوگ ایسا راستہ اختیار کیے تھے کہ اس طرف کفار و مشرکین آپ کا پیچھا کر کے آپ کو نہ ڈھونڈ سکے. غار ثور پر چڑھ گئے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، غار میں اندر چلے گئے. آپ کو واقعہ معلوم ہے ہجرت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں آرام کر رہے، لیکن اس وقت کفار و مشرکین پاؤں کے نشان دیکھ اٹھاتے. کیا کرنے آگے اب کیا سنو، صدیق اکبر کو رسول اللہ نے جو اس رات میں یا اس دن میں کلمہ کہا تھا، جملہ کہا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر نازل کیا. اور آج میں آپ کو اس میدان سے وہی جملہ دے کر کے جا رہا ہوں. اتنا پاورفل جملہ ہے، اتنا پاورفل جملہ ہے، جس دن بھی یہ جملہ یاد کرو گے ہزاروں کیڑوں کی ایسی موت ہو جائے گی. کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ فرمایا تھا یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. گھبرا مت، اللہ. یہی عقیدہ تو میں دینے آیا ہوں آپ کو. دنیا آپ کو بار بار ان کے پاس کیا ہے؟ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا صحیح ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں. یہ مال میں کم ہے، ایجوکیشن میں کم ہے، اخلاق میں گرے، سب کچھ ہے، لیکن ایک خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں نا، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے تمہارے پاس. یہی تو ایک بڑی طاقت ہے. اس اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. اب توجہ، عقیدہ، عقیدہ، یہ عقیدہ میں آپ کو اس لیے بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ دور ایسا ہے کہ جب آدمی نروس فیل کر رہا ہے کہ میرا کون ہے، لیکن عقیدہ یہی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. عقیدہ یہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ظالم کے عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے چند دنوں تک کے لیے، تاکہ سب کی نگاہیں پھر اس کو دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے. آپ نہ گھبراؤ، آپ پریشان نہ رہو. عقیدہ وحدانیت یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھنا. اور یہی یقین جب میں دہراتا ہوں تو پھر مجھے پکڑا جاتا ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن. بس توجہ، توجہ. تقریر پوری، بہت ساری اچھی باتیں کرتے ہیں، عقیدہ بھی دیا، اخلاق بھی، لیکن کچھ لوگ وہ نہیں سنتے. بہت سارے لوگ صرف یہ سننے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ پوری تقریر میں یہ تو نہیں بولتا کچھ دیر کی خاموشی ہے. اسی کے لیے میرے عزیزوں، آپ کو میں اسی لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، پھر وہ کوئی بھی میدان ہو، خوف تمہارے دل سے نکل جاتا ہے، ڈر تمہارے دل سے نکل جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا دو خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے، اللہ کا خوف اور دنیا کا خوف
دونوں ایک دل میں نہیں آ سکتے. اگر اللہ کا خوف ہے تو دنیا سے نہیں ڈرے گا, اور دنیا کا خوف ہے تو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. یہ دو خوف ایک دل میں نہیں آئیں گے. آج یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ کہ کس سے ڈرنا ہے. اس سے ڈرو جو سزا و جزا کا مالک ہے, جو ہمارے اعمال کی پوچھ کرنے والا ہے. ان سے کیا ڈریں جو ہماری چائے پانی کے بھی خرچے نہیں دینے والے ہو. ان سے کیا ڈرنا جو بیمار ہو جائے تو وہ صحیح کرنے کی طاقت بھی نہیں. اسی لیے آپ کو میں بتاتا ہوں, جو جوتیاں چاٹتے ہوئے رہ گئے بچھاڑے, سالوں بھر کسی کی اٹھاتے ہوئے, ان کو عقیدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. حاتم اصم ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ حضور کوئی حاجت ہو تو بتائیے. بادشاہ وقت کہہ رہا ہے, اپنے وقت کا سلطان کہہ رہا ہے, اللہ کے ولی سے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حاتم اصم نے کہا ہاں ہے, 2 حاجتیں ہیں میری, کرو گے پکا؟ کہا حضور پکا کہ جو طاقت ہے لگا کہ آپ کی حاجت پوری کروں گا. انہوں نے کہا, حاتم اصم نے کہا ایک چٹھی میں لکھ کر کے دے دو, میں 100 سال تک مر نہیں سکتا. 100 سال تک میں مر نہیں سکتا, یہ گارنٹی مجھے چاہیے. خلیفہ نے کہا حضور میں تو 1 دن کی بھی نہیں لے سکتا. میں 100 سال کی کیا بات 1 دن کی بھی لکھ کے نہیں دے سکتا. تو حاتم اصم نے کہا اچھا وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے, ایک کام کرو, میں جتنے سال بھی جینے والا ہوں میرا سارا رزق مجھے ایک ہی دن دے دو. ایک ہی دن مجھے میرا پورا رزق مل جانا چاہیے. بادشاہ نے کہا مجھے کیا پتا کتنے سال جینے والے اور کتنا رزق آپ کا ہے, یہ بھی نہیں کر سکتا. تو حاتم اصم نے کہا ارے نادان, تیرے ہاتھ میں نہ زندگی بڑی کرنے کی طاقت ہے نہ میرے رزق کی طاقت ہے, پھر پوچھتا کیوں ہے کہ حاجت کیا؟ میری حاجت اس سے ہے جس سے میں کہوں تو وہ زندگیاں طویل کر دے, جس سے میں کہوں تو رزق کے دروازے کھول دے. رات یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ, عقیدہ لے کر کے جاؤ. اس سے آس لگا کر بیٹھنے کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, اپنی حاجتیں اللہ کے حضور رکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قریب, اے رسول اگر میرے بارے میں بندے پوچھیں, آپ کی امت میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ خدا کہاں ہے, تو ان سے کہہ دے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب جب وہ پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب تم پکارو گے, اللہ فرماتا ہے, اس کا وعدہ ہے قرآن میں جواب دوں گا. آج کی رات تم نے اللہ کو پکارا ہے, آج کی رات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ کوئی ہماری طاقتیں واپس دے دے مولا, عزتیں اور وقار ہماری جو لٹ گئی ہے وہ واپس عطا کر دے. مانگے کچھ نہیں. مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ بے حساب. اگر تیرے پاس وقت ہے تو مانگنے کے لیے بھی تو بیٹھ جا. تو مانگنے والا کوئی سائل ہی نہیں. عزیزان گرامی وقت میں آپ کو عقیدہ توحید لانا چاہتا ہوں. اللہ ہے, ایک ہے, طاقت والا ہے, سب سے بڑا ہے. جس قوم کا یہ عقیدہ ہے وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر میں تم سے سوال پوچھتا ہوں, اللہ کے بارے میں یقین رکھتے ہو اللہ سچا ہے؟ تمہارا نبی سچا ہے؟ قرآن سچی ہے؟ قرآن سچا ہے؟ تمہارا دین اسلام سچا ہے؟ اللہ سچا, نبی سچا, قرآن سچا, دین سچا. جس کے پاس اتنا سب کچھ سچا, پھر وہ ڈر ڈر کر کے سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر کے جینا چاہیے. سر اٹھا کر کے جیے. تمہارا رشتہ کسی چور قوم سے نہیں ہے, تمہارا رشتہ کسی آتنکواد سے نہیں ہے.
تمہارا رشتہ اس محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کائنات میں امن کو پھیلایا ہے، فساد کو ختم کیا ہے۔ اسی لیے پہلے تم اپنا ایمان مکمل کرو، یقین پاورفل بناؤ، پھر دیکھنا خوف جب نکل جائے گا ہر چیز سیدھے اس راستے پر آ جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ان سے مت ڈرو۔ اللہ فرما رہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کس سے مت ڈرو؟ ارے کتوں سے مت ڈرو، ہماری زبان میں۔ توجہ، گھما پھرا گھر کے تقریر میں کہیں تو کتا آ ہی جاتا ہے۔ ہم چاہتے نہیں تھے، میری زبان میں میں بتا رہا ہوں ان سے مت ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، آیت کی تفسیر اور ترجمہ الگ ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاقت والے، قوت والے، کفر و شرک والے ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی پوری نعمتیں تم کو عطا کروں گا، پوری نعمتیں عطا کروں گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہتے ہیں؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ طاقت و قوت کا مالک، وہ سزا و جزا کا مالک، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا مالک، جنت و دوزخ کا مالک، یہ سب ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر دوسروں سے ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ زیادہ دنیا میں ہوگا کیا؟ موت آئے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور مومن کے لیے موت حادثہ نہیں ہے، تحفہ ہے۔ اس کے لیے حادثہ ہے جس کو یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے مرنا ہے، ادھر آنکھ بند ہو ادھر ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم تو اس لیے بھی چاہتے ہیں قبر میں جا کر کے بھی فرشتوں سے کہیں گے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ موت کا بھی سب سے بڑا خوف جو دنیا میں پھیلایا گیا، اس خوف سے بھی آزاد ہو جاؤ، اس خوف سے بھی نکل جاؤ، اس ڈر سے بھی نکل جاؤ۔ اسی لیے بزرگوں نے ہم سے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا، حضرت خبیب ابن عدی جن کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کے کان ناک نکالے گئے، اس وقت بھی انہوں نے جو کہا تھا اس کی ترجمانی ہے۔ ان سے کہا گیا تھا اب چھوڑ دو، بولنا چھوڑ دو، محمد کی چھوڑ دو۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ دی جائے۔ اور وہی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں حق بات کہنا جرم ہے، ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، اور اگر یہ جرم ہے تو سرے دار بھی کریں گے۔ کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کی طاقت و قوت کا مالک، میں اس کا بندہ، اس سے ڈروں گا۔ اور یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا تم جن سے ڈرتے ہو نا ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے۔ تم ان کی طاقتوں سے کس بات سے ڈرے ہوئے ہو؟ ڈرو اس شہنشاہ اعظم سے جس نے فرعونوں کی پکڑ کی ہے، جس نے نمرودوں کو برباد کیا ہے، عذاب میں تہس نہس کیا ہے۔ اس کے خوف سے ڈرو۔ کسی کو ہلاک کرنے پر آئے تو ہلکی چیزوں پر ہلاک کر دیتا ہے۔ فرعون کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا،
नमरूद को मच्छर से हिलाक कर दिया गया, अबू जहल को किसान के छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया। उस खुदाई कानून का अंदाजा आपको नहीं है। वो जब पकड़ करता है तो बहुत छोटी चीजों से बड़ी बड़ी ताकतों को सुला देता है। आज के अगर नशेड़ी बादशाह भी अगर ये सोचते हो तो मच्छरों के आने की देर है, हवाओं का रुख बदलने की देर है। अल्लाह, आप इन मामलात से अपने आप को बेकाबू मत करो। मेरा रब रहमान और रहीम है, सत्तार और गफ्फार है, जब्बार और कहार है। और आज की रात इसीलिए इबादतों की, कौन है मुझे बताओ दुनिया में, कौन है जो तुमसे प्यार करता हो? आज किसी के दरवाजे पर जाओ, लोग आज आपको सलाम करने को तैयार नहीं, सोचते हैं कि ये कर्जे मांगने आ गया होगा, किसी तरह की कोई चीज मांगने आ गया होगा। लेकिन ऐसी बिखरी हुई कौम को इनकी दस्तगीरी करने वाला कौन है आज? अरे हमारे यहां तो हाल ये है, सेकुलर नाम की पार्टियां जितनी हैं, ये भी हमारा नाम लेने से डरती हैं, है ना? हकीकत है कि नहीं है? हमारी कौम को आज ऐसा बना दिया गया। अरे वो सेकुलर पार्टियां भी मुसलमान नाम से डरती हैं। नहीं, इनको खुल करके नहीं बोलेंगे वरना हमको बीजेपी वाले छोड़ेंगे नहीं। अरे नाम तक नहीं लेना चाहते, हमारा वोट हमारे चाहिए, और अंदर घर में बुला करके लॉलीपॉप जरूर देंगे। नाम नहीं लेना है, हमारे मुद्दों पर बात नहीं करना है। कुरान की बेहुरमती हो, रसूलुल्लाह की बेहुरमती हो, इस्लाम की बेहुरमती हो, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। कोई हाथ रखने को तैयार नहीं तुम पर, हम पर। सिर्फ एक खुदाए वहदहू ला शरीक है जो आज भी ऐलान कर रहा है, आ जाओ, सुबह तक मैं हर एक को बख्शने के लिए तैयार हूं, कोई मुझसे बात तो करे। अल्लाह तबारक व तआला आज भी बुला रहा है, सुबह तक मैं बख्शिश के लिए, मैं मगफिरत के लिए हूं, तुम्हारी मगफिरत के लिए तैयार। लेकिन कोई आने वाला नहीं। आज इस कौम का हाल मेरे अजीजों कोई नहीं पूछने वाला। वो खुदाए वहदहू ला शरीक ने हजारों मौके हमें दिए हैं, हजारों मौके। और सच बताऊं, हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि कब के अजाब आ जाता, जमीन फट जाती और धस जाते। नशा